बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहां जहां मौजूद हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आपको बतौर पाकिस्तानी पाकिस्तान का 80वां यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान को बने हुए 79 साल हो चुके हैं, 79 ईयर्स। लेकिन हमारा यौम आज़ादी ये 79वां नहीं है, 80वां है। ये अक्सर आपको आज के दिन सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी गलत लिखा हुआ और पढ़ने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। तो मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको कि आज पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है और आज़ादी के साल कितने मुकम्मल हो गए, इसमें फ़र्क है। तो यौम आज़ादी है आज 80वां 80th, और आज़ादी के साल मुकम्मल हो चुके हैं 79 ईयर्स। कल सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन वहां से निकलते हुए उन्होंने ऐलान किया कि आज रात हम, ये चूंकि 14 अगस्त की रात है, तो हम पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। और फिर उन्होंने हर चौक को डी चौक बना दिया और उसका आगाज हुआ इस्लामाबाद से, जहां खुद सुहेल आफरीदी ने लीड किया। गैर मुतवक्के तौर पर, किसी के इल्म में नहीं था, हम नहीं जानते थे, अवाम नहीं जानती थी कि सुहेल आफरीदी खुद लीड करेगा। ये जिस डुअल कैरेज वे, जिस शाहराह पर वो है, ये शाहराह जिना एवेन्यू कहलाती है। इसी जिना एवेन्यू पर 2 दफा लॉन्ग मार्च हुआ इमरान खान साहब का, बल्कि तीसरा लॉन्ग मार्च था, लेकिन वो इस एवेन्यू पर आ ही नहीं सके। वो बिल्कुल इस एवेन्यू के करीब आकर रुक गए थे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक कर दिया गया था। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर के 2 लॉन्ग मार्च थे वो इसी शाहराह पर हुए थे, और जो 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च और जो कत्ले आम था वो इसी शाहराह के ऊपर हुआ था। यहीं पे बुशरा बीबी जिस ट्रक पर, एक कंटेनर पर सवार थी, उसको आग लगाई गई थी और यही गोलियां मारी गई थी। और यहीं पर लॉन्ग मार्च हुआ था जो ताहिरुल कादरी साहब ने किया था। 2013 के आगाज में था या 12 के आखिर में था, मैंने उस लॉन्ग मार्च को कवर किया था। इसी जिना एवेन्यू पर कादरी साहब ने धरना दिया था, यही उनका कंटेनर पार्क हुआ था। तो इस जिना एवेन्यू की बड़ी अहमियत बन चुकी हुई है। तो अचानक ही गैर मुतवक्के तौर पर बड़ी तादाद में लोग निकल आए। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कॉल नहीं थी पार्टी को। अगर ये कॉल देते तो फिर तो उनको पकड़ लेना था उन्होंने, फिर तो छापे पड़ना शुरू कर देने थे, फिर तो घरों में कूद जाना था इन्होंने, गिरफ्तारियां शुरू हो जानी थी। तो कोई कॉल नहीं थी, हम नहीं जानते थे कम से कम कि कोई कॉल है। बड़ी खामोशी से इन्होंने ये प्लानिंग की, जैसे भी की, बड़ी कामयाब प्लानिंग की। सुहेल आफरीदी खुद लीड कर रहे थे, उनके साथ उनके एमएनएस थे, एमपीएस थे, सोशल मीडिया आ गया और अवाम निकल आई। और 27 सितंबर की जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो इस्लामाबाद में होनी थी, वो भी हो गई। पहली खैबर में हुई, जिला खैबर में, और दूसरी जो है वो इस्लामाबाद में। तो इसने भी मोमेंटम पैदा कर दिया है। देखें, मैं आपको इस्लामाबाद के अलावा जो बाकी शहर हैं उनका भी आज मंजर दिखाता हूं कि रात कहां कहां क्या क्या सूरत हाल थी, किस तरह तहरीक इंसाफ के लोग, अवाम निकले। और ये जो आज़ादी जिसको इमरान खान ने हकीकी आज़ादी कहा था, जब खुद इमरान खान की मौजूदगी में 14 अगस्त बनाई गई 2022 की, क्योंकि 23 में तो वो गिरफ्तार हो गए 5 अगस्त को। 2023 14 अगस्त खान साहब जेल में थे, उन्होंने 2022 14 अगस्त बनाई खुद, और बहुत अजीम शान जलसा किया इमरान खान ने, बहुत अजीम शान जलसा। उसमें उन्होंने कहा कि हम हकीकी आज़ादी के, अब ये जो आज़ादी है वो ये हकीकी आज़ादी है। वो 14 अगस्त 1947 को जो आज़ादी थी वो जिस्म आज़ाद हुआ था, वो जिस्म आज़ाद हुआ था। हमारी रूह आज़ाद नहीं हो सकी, हमारी आज़ादियां आज़ाद नहीं हो सकी, हमारे हुकूक आज़ाद अभी भी साल में। और वो जैसे कि निसार नासिक का एक शेर है कि हमको आज़ादी भी मिली तो कुछ यूं नासिक, हमको आज़ादी भी मिली तो कुछ यूं नासिक, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। यानी है परिंदा कैद, अभी भी पिंजरा में ही है परिंदा। पहले वो पिंजरा कमरे में था, अब वो पिंजरा सहन में है। परिंदा कमरे में भी पिंजरे में था, परिंदा सहन में भी पिंजरे में। तो हम तो उस परिंदे की मानिंद हैं जो कैद है, जो पिंजरे में है।
سہیل آفریدی کے اسکواڈ میں جو گاڑی تھی اس گاڑی کو کل انہوں نے توڑا. اسلام آباد پولیس نے پتھراؤ کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے, کیا مارا ہے, لیکن چیف منسٹر کے اسکواڈ کی گاڑی کو توڑا ہے. یہ تو شکر ہے گاڑی تھوڑی ہے, علی امین گنڈا پور کے اوپر تو پورا کے پی کے ہاؤس پر ہی حملہ کر دیا تھا. وہاں تو ہمارے شیر جوان ویسے ہی چڑھ گئے تھے اور آج تک اس کا کچھ نہیں ہو سکا. 2 سال ہو چکے ہیں, آج تک اس کا کوئی حساب نہیں ہوا, اس کی کوئی باس پرس نہیں ہے. وہ ایف آئی آر تک نہیں کروا سکا علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہوتا. پولیس اندر کے پی کے ہاؤس میں آ کے پولیس نے مارا, یہ نہیں کہ کوئی باہر پبلک پلیس پہ یا پبلک سپیس میں, نہیں, کے پی کے ہاؤس میں آ کے نیکسی جو ہے اس نیکسی میں آگے توڑ پھوڑ کی, وہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر کے گئے, اسلحہ چھین لیا, لے لیا ان سے جو ان کے گارڈز تھے علی امین گنڈا پور کے. اب آ جائیں جی جلدی سے ایک راؤنڈ اپ لیتے ہیں. یہ ہے جی حیدرآباد, سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد, اور پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک. یہ ہے جناب کرک. کرک ایک چھوٹا سا شہر ہے خیبر پختونخوا کا, لیکن اس چھوٹے سے شہر میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کس بڑی تعداد میں نکل آئے, چونکہ یہ سہیل آفریدی نے کال دے دی تھی. یہ ہے سکردو. سکردو میں پچھلے سال بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا تھا, اور اس سال بھی, اور اس سے پچھلے سال بھی یہی منظر وہاں دیکھنے کو ملا تھا. اور کیونکہ ابھی الیکشن ہوا ہے وہاں پہ, اور اس الیکشن میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ بھی لوگوں کو سب کچھ تازہ ہے, سب کچھ یاد ہے. یہ ہے جناب ناران. ناران کاغان. ناران ایک زمانے میں ناران بہت ہی چھوٹا سا قصبہ, تو خیر کیا کہنا ہے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اب ناران ایک شہر بن چکا ہے, اور اس کا جو مرکزی بازار ہے اس میں لوگ پیدل جیپس پہ, بائکس پہ نکلے, اور انہوں نے پاکستان کا پرچم بھی اٹھا رکھا ہے اور پی ٹی آئی کا پرچم بھی اٹھا رکھا ہے. شکر ہے پاکستان کا پرچم اٹھایا ہے, ورنہ انہوں نے ان کو بھی غدار بنا دینا تھا. سہیل آفریدی نے جو اسلام آباد میں جو اس کا وہ جو اس کی موبلائزیشن تھی, اس میں بھی شکر ہے پاکستان کا پرچم تھا. اگر صرف ہاتھوں میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہو تو یہ کہیں گے کہ یہ تو غدار ہیں, انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کا انکار کر دیا. یہ کوہاٹ, جہاں سے شہریار آفریدی اور شیر افضل مروت, یہ ان کا علاقہ ہے. ایک زمانے میں یہاں جے یو آئی کا بہت ووٹ بینک ہوا کرتا تھا. اب تو خیر پی ٹی آئی نے سب کا ووٹ بینک ہی فارغ کر دیا, اب تو صرف اور صرف عمران خان کا ووٹ بینک ہے. اور یہ لاہور دیکھیں, یہ راولپنڈی. راولپنڈی نے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے 27 ستمبر کے لانگ مارچ میں, بہت اہم کردار, کیونکہ جو 26 نومبر کا لانگ مارچ تھا اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ہو سکتا ہے اسٹریٹجی یہ نہیں ہوگی علی امین گنڈا پور کے لیے, تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ان دونوں شہروں نے مایوس کیا. یہ ہے جناب کراچی. کراچی وہ پہلا شہر ہے جس نے 10 اور 9 اپریل کی درمیانی شب, یا شاید 10 اپریل 2022 جس دن عمران خان کو نکالا گیا, اس دن جو پہلا بڑا پروٹیسٹ ہوا اور بغیر کال کے وہ کراچی شہر میں ہوا تھا. وہ پروٹیسٹ تھا جس نے عمران خان کو سیاست میں اوپر اچھال دیا. اور آخر میں جناب یہ تقریب بھی دیکھ لیں. ایک طرف وہ جشن آزادی جو پاکستان کے عوام آزادی مانگنے کے لیے منا رہے تھے رات, اور رات کو ہی ایک تقریب ہو رہی تھی یادگار فتح, جو پچھلے سال پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, اس جنگ کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے. اس یادگار کا افتتاح تھا, اور اس تقریب کے دلہا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تھے, شہباز شریف, آصف زرداری, گورنرز, مریم نواز, باقی
ایئر فورس چیف، نیول چیف اور باقی ان کی جو پسندیدہ شخصیات وہاں پر موجود تھی. اور اس جنگ کی یاد میں یہ جو یادگار بنائی گئی جس کا کوئی آڈٹ کا نہیں پتا، یہاں پہ درخت کاٹے گئے بڑی تعداد میں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس یادگار پر یہ کس کو کانٹریکٹ دیا گیا، اس پہ کتنا پیسہ، کوئی بالکل کچھ پتا نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں. بس کہا یادگار ہے، خبردار اگر بات کی تو یادگار ہے، یادگار ہے، یادگار، جشن یہ وہ فلانا فتح بس. اور آج جناب اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور اب یہ جو جنگ ہے پچھلے سال کی، جس جنگ کو 1.25 سال ہو چکا ہے، وہ جنگ اب ہمیں لے دے کر بیٹھ گئی ہے بھائی. یہ جنگ نہیں، اب مجھے لگ رہا کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی. یعنی اس جنگ میں، یہ جنگ ہم نے کیا جیتی، جبکہ ہم جنگیں ہارے بھی ہیں بھارت سے. میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ہم تو کہتے تھے ہم جنگیں جیتے ہیں. یہ اس ملک کا وزیر دفاع کہتا ہے خواجہ آصف کہ ہم جنگیں ہارے ہیں، اور ہم جھوٹ کی کہانی سناتے ہیں قوموں کہ ہم جنگ جیت گئے. اصل میں ہم جنگ ہارے تھے. تو ان جنگوں کا کوئی حساب نہیں لیا جا سکتا کہ ہم ہارے جو تھے، یا جو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جا سکتا. یہ جو جنگ جیتے ہیں، اس جنگ کو اب اس جیت کو جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس اور ہے کچھ نہیں. کیا بتا، ہر سوال جس طرح ہوتا ہے نا، سوال گندم جواب چنا، محاورتاً جو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا. سوال معیشت کا ہم نے جنگ جیتی ہے، سوال عدالت کا ہم نے جنگ جیتی ہے، سوال آئین کا ہم نے جنگ جیتی ہے، سوال میڈیا کا ہم نے جنگ جیتی ہے، سوال یہ جو ترامیم کی ہے ہم نے جنگ جیتی ہے. سوال کچھ جواب جنگ. او بھائی یہ کیا تم نے جنگ جیت لی یار، یہ تو تم جنگ ہمارے گلے پڑ گئی ہے، یہ تو جنگ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. کیا تم اس جنگ کا مزے کرکرا کر رہے ہو؟ تم اپنے جرائم کو، اپنی وارداتوں کو، یہ نظام، یہ حکومت اپنے جرائم کو، اپنی وارداتوں کو جنگ کے پیچھے چھپانا چاہتی ہے. وہ جنگ کی وہ جو جیت ہے نا، وہ جیت ہی بدمزہ کر دی ہے انہوں نے. وہ جس جیت کو ایک قومی جیت کے طور پہ رہنا چاہیے تھا، وہ جیت ہی خراب کر دی ہے انہوں نے، وہ جیت ہی متنازع کر دی ہے انہوں نے. یہ جو کرتے ہیں جیت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت کے ساتھ، اس کا جیت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ جو تم نے آزاد کشمیر میں 84 لاشیں گرا دی ہیں، تم یہ جشن منا رہے ہو آزادی کا. تم نے گلگت میں الیکشن چوری کیا، تم جشن منا رہے ہو آزادی کا. تم نے 10 مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، تم نے اس کے مقدمات روک دیے. تم سماعت نہیں ہونے دے رہے مقدمات کی. جو تم نے کیسز خود بنائے اس کے خلاف، خود بنائے کیسز خود روک دیے. جب تمہارا دل کرتا ہے تم اس کی عدالت کھول دیتے ہو، جب تمہارا دل کرتا ہے تم اس کی عدالت بند کر دیتے ہو. 10 مہینے ہو گئے جو اس کی عدالت لگتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تم نے بند کر دی. پھر تم نے کہا نہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، وہاں پہ اس کا ویڈیو ٹرائل ہوگا، عدالت لگے گی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں. ایک دن وہاں پہ عدالت لگی، اس کے بعد وہاں پہ بھی عدالت نہیں لگی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں عمران خان کی ویڈیو کال سامنے نہ آ جائے، اس کی آواز نہ سامنے آ جائے. یہ تم آزادی منا رہے ہو، یہ تم یادگار فتح بنا رہے ہو. تم یہ یادگار فتح نہیں ہے، تمہیں یادگار شرمندگی، یہ تاریخ تمہیں اس کا تمغہ دے گی، یادگار آمریت کا تمغہ دے گی اس حکومت کو، یادگار فسائیت کا تمغہ دے گی تمہیں. یہ آنے والی نسلیں تمہاری سلیبیں لگائیں گی وہاں پہ. یہ یادگار شرمندگی ہے، یہ یادگار ندامت ہے، یہ یادگار ہزیمت ہے، یہ یادگار فرعونیت ہے، یہ یادگار یزیدیت ہے، یہ یادگار فسائیت ہے، یہ یادگار جبر ہے، یہ یادگار استبدادیت ہے. یہ لگائیں گی قوم، تمہاری سلیبیں لگائیں گی وہاں پہ، گاڑے گی قوم. تم یادگار فتح کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. تم یہ اتنا بڑا تم نے رات کو شو کر کے تم کا تاثر دینا چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے اس ملک میں کیا وہ سب بھول جائے کہ تم نے جنگ جیت لی. نہیں، تم ایک نہیں، تم 1000 جنگیں بھی جیت لو. 1000 جنگیں بھی، یہ تو ایک جنگ ہے نا، 1000 جنگیں بھی جیتو، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا کہ تم آئین کو سبوتاج کرو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم جمہوریت کی گردن اڑا دو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم پاکستان کے عدالتوں کے نظام انصاف کو ٹاؤٹ بنا دو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا.